अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें तो आज सुबह से ही बड़ी ज़बरदस्त और धमाका खेज किस्म की आ रही थी। कुछ खबरें इस व्लॉग में शेयर करेंगे और कुछ अगले व्लॉग में। इस व्लॉग में बात करेंगे जी एक अहम मीटिंग की जो कि हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और 13 रुकनी बेंच जिसने कि मखसूस नशिस्तों की समाअत की है, उसके दरमियान एक मुशावरती इजलास बुलाया गया था। जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ उस वक्त ये मुशावरती इजलास जारी है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन कभी इम्कान ये बताया जा रहा है कि आज ही ये कम से कम अनाउंस ज़रूर हो जाएगा कि फ़ैसला आना कब है। अगर फ़ैसला ना भी अनाउंस हुआ तो कम से कम ये पता चल जाएगा कि फ़ैसला कब आएगा। तो इम्पॉर्टेंट मीटिंग है ये, इसका मकसद क्या है इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। आज एक और रेफरेंस दायर हो चुका है और ये रेफरेंस किसके खिलाफ दायर हुआ आपको बताते हैं। इमरान खान ने आज अडयाला जेल में अहम गुफ्तगू की है। वहाँ पर आज परवेज़ खट्टक साहब की गवाही भी थी। क्या सूरत हाल बनी वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। इसके साथ साथ आज इमरान खान साहब ने बाकायदा अदम एतमाद कर दिया है काजी फाइज ईसा पर, इसके हवाले से बात करेंगे। और कुछ अहम खबर है सनम जावेद साहिबा के हवाले से, जिनको फाइनली लाहौर हाई कोर्ट ने रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया है। तो बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं जी आज। कोशिश करते हैं इनको जल्दी जल्दी सम अप कर सकें। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले बात का आगाज़ करते हैं जी कि आज जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से एक फुल कोर्ट तो अब उसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये कि 13 रुकनी जो बेंच है उसने समाअत की थी मखसूस नशिस्तों की। तो इन तमाम जज साहिबान को आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने मुशावरत के लिए बुला लिया था और 2 बजे का वक्त मुकर्रर था कि ये जो है मुशावरत की जाएगी फ़ैसले के हवाले से। अब इसके ऊपर काफ़ी बातचीत हो भी रही है कि क्या काजी फाइज ईसा साहब जजेस को मुतासिर करना चाहते हैं, किसी भी तरह इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, क्योंकि बज़ाहिर तो इसकी कभी इस तरह की हमें नज़ीर नहीं मिलती कि यूं जजेस को बैठना पड़ा हो बार बार। जब आप एक साथ बैठे हैं, सब ने अपने अपने तौर पर सुना है केस को, तो उसके बाद हर जज अपना फ़ैसला लिखने में आज़ाद होता है और फिर वो फ़ैसला लिखता है जिसको बाद में कंपाइल करके जो है वो इकट्ठा सुना दिया जाता है। लेकिन इस तरीके की कुछ मामलात की समझ नहीं आ रही कि जिसमें ये मुशावरत की ज़रूरत पेश आई हो। तो ये एक बहुत अहम सवाल है कि आखिर ऐसी क्या मुशावरत की ज़रूरत पेश आ गई काजी साहब को कि उनको समाअत ख़त्म होने के बाद फिर से अलग से जजेस को लेके बैठना पड़ रहा है। बहुत सी खबरें हैं जी, बिहाइंड द सीन बहुत कुछ हो रहा है और कभी मुलाकातें हो रही हैं जजेस कॉलोनी के अंदर, कोई अहम शख्सियात देखी जाती हैं, कभी चीफ साहब ख़ुद जजेस के साथ राब्ते करते हुए पाए जाते हैं, इस तरह की खबरें आती हैं। तो ये सब हो रहा है और कोशिश बज़ाहिर ऐसा लगती है कि किसी भी तरह कोशिश है कि जो जजों की तादाद है उसको पूरा कर लिया जाए और मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ना मिलें। लेकिन अभी तक की, अब मैं आपको बता रही हूँ कि अभी तक की जो खबर है वो ये है कि अभी तक ये जजेस आइन और क़ानून और इंसाफ के साथ खड़े हैं और मेजॉरिटी अभी तक काजी फाइज ईसा साहब को नहीं मिली है। ये जो तवालत हुई इसकी भी वजह यही है, ये जो कोशिशें हुई इसकी भी वजह यही है। तो जो लोग समाअत के दौरान अपने मौक़िफ़ से हटे नहीं और उसके बाद बार बार जो गैप्स आए उसमें जिस तरह भी उन्हें अप्रोच किया गया तो वो अपने मकसद से हटे नहीं, अपने मौक़िफ़ से हटे नहीं। तो अब आखिरी एक मीटिंग में वो अपने मौक़िफ़ से क्या हट जाएंगे, ये एक अहम सवाल होगा जो हमें फ़ैसले की सूरत में पता चलेगा। लेकिन खबर और शुनीद यही है और उम्मीद भी यही है। देखिए, इस कौम की अब उम्मीद भी यही है कि कहीं से तो हमें हवा का झोंका आए और कहीं से हमें ये नज़र आए कि हमारे जजेस इंसाफ के लिए डट कर खड़े हैं, वो किसी भी लालच या दबाव में आने वाले नहीं हैं। और जब जजेस ये तय कर लेंगे तो आप यकीन कीजिए कुछ भी नहीं होगा। पहले भी तो इतने जजेस को बार बार दबाव डालने की कोशिश की गई है, अप्रोच करने की कोशिश की है, क्या बिगाड़ लिया है? तो ये सिर्फ एक दफ़ा नो कहने की हिम्मत होती है, उसके बाद मामलात उतने पेचीदा या मुश्किल नहीं रहते। जब आप एक दफ़ा सरेंडर करते हैं तो फिर आप करते चले जाते हैं, लेकिन अगर आप एक दफ़ा डट कर खड़े हो जाते हैं तो फिर अगलों को भी पता लग जाता है कि इसको अप्रोच करना ही बेकार है, बेसूद है। अब एक ज़ाहिर है, मैं ये नहीं कह रही कि ये बिल्कुल आसान मामला है। जिस तरह के फस्तायत के दौर से हम गुज़र रहे हैं, हर एक को मालूम है कि जो कोई भी हक सच की बात करता है उसके साथ खड़ा होता है, उसके साथ क्या होता है। तो इसलिए इतना आसान नहीं है। लेकिन जो अपने माइंड में लोग क्लियर होते हैं उनको इससे ज़्यादा मुश्किल वो बात लगती है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएं।
تو یہ ایک باریک سا نقطہ ہے، جس کو سمجھ آ جائے تو وہ پھر حق اور انصاف کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، تاریخ کی صحیح سمت میں کھڑا ہوتا ہے۔ اور آپ یقین مانیے، ایک دفعہ آپ ہمت کریں، قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہے، قوم آپ کو گرنے نہیں دے گی، اور قوم آپ کو سلوٹ کرے گی، اور آپ بھی تاریخ میں اپنا مقام اور نام سنہری ابواب میں لکھوا کے جائیں گے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں یہ جج صاحبان کیا فیصلے کرتے ہیں اور کس طرح سے مخصوص نشستوں کا فیصلہ آتا ہے۔ ابھی تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو حکومتی مختلف ترجمان صحافی ہیں، ان کی طرف سے بڑے کلیم کیے جا رہے ہیں کہ جی بڑا راوی چین بھی لکھ رہا ہے، اور یہ کہ بہت بڑے سرپرائز ملنے والے ہیں، ان کی چیخیں سنائی دیں گی اور بالکل کوئی ٹینشن نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اب اگر ایسا ہے تو پھر پہلے ہی فیصلہ آ جانا چاہیے تھا، پھر اتنا تاخیر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ قاضی صاحب پھر اسی وقت سنا دیتے فیصلہ۔ تو بہرحال انٹرسٹنگ ہے جی یہ سارا معاملہ دیکھنا۔ لیٹس سی اس فل کورٹ اجلاس میں سے کیا نکلتا ہے، یا 13 رکنی اجلاس میں سے کیا فائنل معاملہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ اب وہ لوگ جو کھڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کی مثال آپ کو دے دیتے ہیں جی جسٹس جہانگیری صاحب کی۔ طارق محمود جہانگیری صاحب، جو کہ آپ کو پتہ ہے اس وقت عطاب کا شکار ہے، ان کے حوالے سے متعدد خبریں آ رہی ہیں کہ کس طرح نہیں اس بندے کو ان لوگوں نے کوشش کی ہے دباؤ میں لانے کی، کسی بھی طرح اس کو مینج کرنے کی، لیکن وہ شخص بھی ویسے کوئی کمال ہی ڈٹ کے کھڑا ہونے والوں میں سے ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں، کل میں سن رہی تھی حبیب اکرم صاحب کچھ اس طرح سے بتا رہے تھے کہ ان کے بھائی جو امریکہ میں ہوتے ہیں ان کے تھرو میسج بھجوایا گیا۔ پھر آج یہ خبر دی ہے کورٹ رپورٹرز نے کہ جسٹس جہانگیری صاحب کو کوئی کالز موصول ہوئی ہیں، اور دھمکی آمیز کالز تھیں۔ پہلے یہ لگا کہ شاید یہ کوئی ادارے FIA کی طرف سے دی گئی ہیں، لیکن بعد میں اس کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ اچھا، یہ معاملہ ختم ہوا کالز والا، تو اس کے بعد میاں داؤد صاحب نمودار ہوئے، جو کہ ایک جانے مانے اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہیں، سب کو پتہ ہے کہ ان کی کیا حیثیت ہے اور کیا اوقات ہے۔ تو میاں داؤد صاحب جو ہیں وہ جا کے ہمیشہ ہی اس قسم کے کارنامے کرنے کے لیے سب سے پہلے دستیاب وسائل میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے خلاف بھی انہیں ریفرنس دائر کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ تو آج اب ان کو نیا ٹاسک ملا ہے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف کمپلینٹ فائل کر دیں۔ تو آج باقاعدہ وہ درخواست گزار بن گئے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور انہوں نے یہ درخواست کی ہے، بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی یہ درخواست کی ہے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کی جو اسناد ہیں وہ جعلی ہیں، اور جب تک کہ ان کی ڈگری کا معاملہ کلیئر نہیں ہو جاتا ان کو کیسز کی سماعت سے روک دیا جائے۔ تو باقاعدہ اب یہ درخواست انہوں نے ڈال دی ہے۔ تو میاں داؤد صاحب نے کیوں ایسا کیا سب کو معلوم ہے، اور یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ جو ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے اوپر کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طرح انہیں کمپرومائز کرنے پہ مجبور کر دیا جائے۔ لیکن اگین وہی بات ہے کہ جو جج اپنے بیڈ رومز میں کیمروں کی وجہ سے اپنے مختلف رشتہ داروں کو اٹھائے جانے کے باوجود، کچھ لوگوں کے اوپر تشدد کے باوجود، مختلف فون کالز پر دھمکیوں کے باوجود، اگر وہ ججز ابھی تک نہیں ٹوٹے یا نہیں سرنڈر کیے تو وہ اب کیوں کریں گے؟ تو اب قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے، انہیں اس بات کا ادراک ہے۔ تو طارق محمود جہانگیری صاحب جو ہیں ان کو تو اس وقت سب سلام پیش کر رہے ہیں، کیونکہ وہ مزاحمت کی علامت بن چکے ہیں اور ان سے بہت امیدیں وابستہ ہیں۔ جو تھوڑی سی ایک اور اچھی چیز ہے وہ یہ کہ جسٹس عامر فاروق صاحب بھی طارق محمود جہانگیری صاحب کے حوالے سے سٹینڈ لیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کم از کم اب اس وقت وہ حال نہیں کر رہے جو پہلے انہوں نے کیا۔ پہلے بھی ان ججز نے عامر فاروق صاحب کو خط لکھے تھے، اس وقت تو عامر فاروق صاحب کچھ نہیں اس کے اوپر بولے، لیکن اب کم از کم یہ ضرور ہے کہ وہ اس سارے معاملے کے اوپر طارق محمود جہانگیری صاحب کو ڈیفینڈ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اور جب PMLN کے لوگوں کی طرف سے بھی ان پہ اعتراض کیا گیا تو اس پہ بھی مقدمے کی سماعت میں انہوں نے بڑا غصہ کیا اور کہا کہ آپ کیسے میرے ایک جج کو اس طرح سے متعصب قرار دے سکتے ہیں اور اس کے اوپر اس طرح سے الزامات لگا سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو فل کورٹ کی کارروائی ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ کی کل توہین عدالت کی، وہ بھی آپ نے دیکھی۔ تو یہ ساری جو سچویشن ہے یہ طارق محمود جہانگیری صاحب کے حق میں جاتی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ اس کا مطلب ہے وہ واقعی ایک اپرائٹ جج ہیں، اسی لیے ان کے اپنے ساتھی جج بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب اس ریفرنس کا کیا بنے گا؟ انشاءاللہ یہ ریفرنس بھی کوڑے کرکٹ میں ہی جائے گا۔ اور آج طارق فضل چودھری صاحب کا جو حلقہ ہے وہ بھی طارق محمود جہانگیری صاحب نے کھول دیا ہے۔ انہوں نے بھی اپنے فارم 45 جمع کرا دیے ہیں جیسے تیسے۔ اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ کل خرم راجہ نواز صاحب ہوں یا آج طارق فضل چودھری صاحب، دونوں
یہ انکشاف کر رہے ہیں کہ ان کے پاس تو ان کے اوریجنل فارم 45 ہے ہی نہیں سرے سے، اور وہ RO سے ہی مل کے تیار کروا کے اور یہ فارم 45 سبمٹ کرا رہے ہیں. تو یہ اٹ سیلف ایک عجیب و غریب صورتحال ہے، الیکشن کی شفافیت کے اوپر ایک بہت بڑا داغ ہے. لیکن بہرحال لیٹس سی اس کے اوپر کیا ہوتا ہے. تو یہ صورتحال رہی جی جسٹس جہانگیری صاحب کے حوالے سے. اب آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے آج کیا گفتگو کی ہے. ڈیالہ جیل میں آج 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت تھی، اور یہاں پر آج پرویز خٹک صاحب کو بلایا گیا تھا گواہی دینے کے لیے. تو جو یہاں پر لوگ موجود تھے، چشمدید گواہ ہیں، ان کی طرف سے آج بڑی دلچسپ رودات سنائی جا رہی ہے کہ جو پرویز خٹک صاحب ہیں وہ عمران خان صاحب کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے باقاعدہ لرز رہے تھے اور ان سے بات نہیں کی جا رہی تھی، اور وہ چوری چوری ایک دو مرتبہ عمران خان کو دیکھنے کی کوشش بھی کر رہے تھے. عمران خان صاحب نے تو انہیں خیر ٹوٹلی اگنور کیا ہوا تھا، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بڑی مشکل صورتحال میں دکھائی دے رہے تھے، بات کرنی انہیں کافی مشکل تھی. اور ایک موقع پہ تو ایون خان صاحب کا تو آپ کو پھر پتہ ہے وہ کسی بھی سخت حالات میں بھی کیوں نہ ہو، سینس آف ہیومر تو ان کا اچھا ہی رہتا ہے. تو انہوں نے ایک موقع پہ یہ کہہ دیا کہ جو ان کی حالت ہے یہ گر نہ جائیں، کوئی پیچھے ان کے کھڑا ہو جائے. تو ایک تو ویسے ہی پرویز خٹک صاحب آپ کو معلوم ہے کہ بہت ہی دبلے پتلے سے ہیں، اور اوپر سے جس طرح کی کیفیت میں تھے اور جس ایج میں ہے تو واقعتاً لگ رہا تھا کہ اتنا بوجھ ان پہ ڈال دیا گیا جو ان سے اٹھائے نہیں اٹھایا جا رہا. تو بہرحال جی جیسی تیسی بھی صحیح بولتے ہوئے پرویز خٹک صاحب نے تھوڑی بہت گواہی دے ہی دی ہے عمران خان صاحب کے خلاف. اور آج ہر کوئی جو دیکھ رہا تھا وہ اس بات پہ ہنس رہا تھا. اور میں تو اس بات سے صرف یہ نتیجہ اخذ کرتی ہوں کہ جو سچ ہے نا اس کی اپنی ایک ہیبت ہوتی ہے. آپ یقین مانیے جو سچا شخص ہوتا ہے نا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جھوٹ بولنا دنیا کا مشکل ترین کام ہوتا ہے. تو آپ جب سچ کا سامنا کرتے ہیں تو پھر آپ جتنے بڑی، ابھی پرویز خٹک صاحب تو ویسے ہی بڑے نازک سے ہی ہیں، لیکن آپ جتنے مرضی بڑے پہلوان ہی کیوں نہ ہوں، لیکن سامنے اگر سچ میں ایک شخص بالکل دبلا پتلا بھی کھڑا ہو تو آپ کے لیے وہ بھی بھاری پڑ جاتا ہے. تو یہ سچ جو ہے اس کی اپنی ایک طاقت ہے، اور سچائی اور حق گوئی یہ انسان کے اندر کتنی مضبوطی ڈال دیتی ہے. یہ آپ کبھی راہ حق پر کھڑے ہو کر اور بات کر کے دیکھیں، آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کہ یہ انسان کو کتنا اندر تک مضبوط کرتی ہے. اور سچائی جو ہے اس کی اپنی ایک خوبصورتی ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک ہیبت بھی ہے، اور اس کی اپنی ایک گریس بھی ہے، اس کی اپنا ایک وقار ہے، اس کی عزت ہے. تو پرویز خٹک صاحب آپ کے لیے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے جو بھی جس طرح بھی اب آپ ظاہر ہے جس بھی مجبوری میں آپ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال یہ جو آج آپ کو دیکھا جنہوں نے، تو مجھے وہ شعر یاد آ رہا تھا کہ بات کرنی کبھی مجھے مشکل ایسی تو نہ تھی، جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی. تو یہ آج انہوں نے محسوس کیا ہوگا، کیونکہ پرویز خٹک صاحب عمران خان صاحب کے بہت قریبی ساتھیوں میں سے تھے، اور عمران خان صاحب کے بہت پرانے ساتھیوں میں سے تھے، جن کو عمران خان صاحب ہر مشورے اور مشاورت میں شامل رکھا کرتے تھے، اور ان کو بہت بڑے عہدوں سے بھی نوازا، وزیر اعلیٰ انہیں بنایا، وزیر دفاع بھی بنایا. تو بڑے کچن کیبنٹ کے ممبر سمجھے جاتے تھے. تو ایسا شخص جس پہ آپ کو اس قدر اعتماد ہو، وہ اگر آپ کے خلاف کھڑا ہو اور آپ کے خلاف کوئی گواہی دے رہا ہو تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس وقت کیا ماحول ہوگا کمرہ عدالت کا. بہرحال تو عمران خان صاحب نے جی آج صحافیوں سے گفتگو بھی کی اس موقع پہ، اور انہوں نے کہا کہ باقاعدہ ایک اعلان کیا انہوں نے، جو کہ اب سامنے بھی آ چکا ہے ڈاکیومنٹس کی صورت میں، کہ قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر وہ باقاعدہ عدم اعتماد کر رہے ہیں. اور یہ سپریم کورٹ میں انہوں نے درخواست ڈال دی ہے کہ آئندہ کسی کیس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب PTI کا کیس نہ سنیں، عمران خان کا کیس نہ سنیں. ساتھ ہی انہوں نے سپریم کورٹ کے ایک ماضی کے کیس کا حوالہ بھی دیا ججمنٹ کا، اور سارا جو ایک کیس بنا کر انہوں نے درخواست ڈال دی ہے. تو بہت سے لوگ اس پہ بھی اب بات کر رہے ہیں کہ یہ کام شاید بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا، جب مختلف کیسز میں قاضی صاحب نے اتنا نقصان پہنچا دیا، بلے کا نشان لے لیا، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی، اس کے بعد مخصوص نشستوں کا کیس جس طرح سے ہوا، اور بہت سارے دیگر کیسز میں جتنا نقصان کر سکتے تھے قاضی صاحب انہوں نے کر دیا. تو اب آپ جا کے ان پہ عدم اعتماد کر رہے ہیں.
تو اس پہ بہت سے لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے اگر پہلے ہی ایک آدھ کیس میں ہوتا تو ان کو یہ کہنے کا موقع ملتا کہ جی آپ دیکھتے تو صحیح قاضی صاحب تو بڑے منصف ہیں, بڑے انصاف پسند جج ہیں, شاید وہ اس طرح سے ایکسپوز نہ ہوتے پوری طرح. لیکن اب تو ہر کوئی, ایون جو ان کے حامی لوگ بھی ہیں وہ بھی چیخ اٹھے اور ان کی بھی بس ہو گئی کہ بس کر دیں قاضی صاحب, انہوں نے بھی ہاتھ جوڑ لیے. تو اب یہ سچویشن اس وقت اسی لیے آئی ہے کہ وہ مختلف کیسز میں بیٹھے ہیں اور انہوں نے خود کو خود ایکسپوز کیا ہے. تو یہ ایک حکمت عملی ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے, لیکن الٹیمیٹلی اب انہوں نے ان کے اوپر اعتماد کا جو اظہار ہے وہ ختم کر کے عدم اعتماد کر دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے آج صحافیوں سے گفتگو میں یہ کہا کہ اس ملک کا جو مستقبل ہے وہ اگر اسی طرح یہ چلانا چاہتے ہیں تو بڑا مخدوش ہے, کیونکہ لوگ بری طرح سے نا امید ہو رہے ہیں, مایوس ہو رہے ہیں. اور ابھی میں دیکھ بھی رہی تھی کہ گیلپ کا ایک سروے ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ 94% لوگ جو ہیں وہ اس ملک سے جانا چاہتے ہیں. 94% لوگ, یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اس ملک کے رہنے والے اس ملک سے کتنا مایوس ہیں کہ 94% یہ چاہتے ہیں کہ وہ یہ ملک چھوڑ جائیں, وہ یہاں نہیں رہنا چاہتے. اور میرا خیال ہے 6% میں بس وہی شامل ہیں جو اشرافیہ ہیں, جو مراعات یافتہ طبقہ ہے, جو افسران ہیں, اور جو شاید ہم جیسے کوئی پاگل پن کے مریض ہیں کہ جو ہر طرح کے حالات میں پھر بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں اس ملک میں رہا جائے. تو بہرحال یہ آپ نے اس ملک کا حال کر دیا ہے. اور عمران خان صاحب کا ماننا یہ ہے کہ اس کا واحد حل ابھی بھی اگر کوئی ہے تو صرف یہ کہ صاف شفاف انتخابات. میں جیسے پہلے کہہ چکی ہوں کہ عمران خان صاحب اب بظاہر یہ جو پرانے انتخابات کی انویسٹیگیشن ہے اس سے مایوس ہو چکے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ یہ آڈٹ اس طرح سے نہیں ہو پائے گا جس طرح وہ چاہتے ہیں, اور مینڈیٹ واپسی اب شاید مشکل دکھائی دیتی ہے. اسی وجہ سے وہ اب نئے انتخابات کے مطالبے کی طرف ہمیں بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت سی اور چیزوں کے اوپر ریمارکس وغیرہ دیے ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت ملک میں جو ہے وہ ایک ہی شخص کی حکومت چل رہی ہے, اور باقی شہباز شریف صاحب کو تو صرف فیتے کاٹنے کے لیے رکھا ہوا ہے. تو ایک شخص کون ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے. عمران خان صاحب کا ماننا ہے کہ ملک میں ایک مارشل لا ہے اور تمام معاملات جو ہے اسٹیبلشمنٹ چلاتی ہے, اور باقی جمہوری حکومت صرف ڈمیز ہیں جن کو آگے رکھا ہوا ہے. تو خان صاحب کی جناب یہ ساری گفتگو تھی, اور اس کے بعد اب آپ کو خبر دے دیتے ہیں صنم جاوید صاحبہ سے متعلق. صنم جاوید صاحبہ کی گجرانوالہ کے جو کیسز میں گرفتاری ہوئی تھی اور اس کے بعد جس طرح سے ان کو بار بار ریمانڈ پہ دیا گیا, سارے معاملے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا. تو اس کیس میں باقاعدہ ان کی نہ صرف یہ کہ ضمانت ہوئی بلکہ یہ کیس ہی ختم ہو گیا ہے اور بریت ہو گئی ہے. میاں علی اشفاق جو کہ عمران ریاض خان کے دوست ہیں اور بڑے قریبی دوست ہیں اور ساتھ ساتھ وکیل ہیں بڑے مایہ ناز, انہوں نے یہ کیس آج لڑا لاہور ہائی کورٹ میں. اور آج صنم جاوید صاحبہ کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے بڑے حوصلہ افزا ریمارکس آئے. انہوں نے نہ صرف یہ کہ فوری طور پر انہیں رہا کرنے کا حکم دیا بلکہ ناراضگی کا اظہار کیا کہ کیسے ایک خاتون کے اوپر ایسے لگ رہا ہے کہ اس کو توڑنے کے لیے سیاسی مقدمات بنائے گئے, اور گجرانوالہ پولیس کا جو کردار تھا وہ بڑا عجیب و غریب ہے اس معاملے میں کہ جہاں پہ وقوع ہی نہیں ہوا وہاں کا کیس جو ہے آپ نے کیسے بنا دیا اس خاتون کے اوپر. تو انہوں نے کافی اظہار برہمی بھی کیا اور ساتھ میں ان کو بری کر دیا. یہ کیس ہی ٹوٹل گجرانوالہ کا ختم ہو چکا ہے, ڈسچارج کر دیا گیا اس کیس میں. تو یہ اس کیس کی حقیقت ہے, اور اسی طرح کے باقی کیسز کی بھی یہی حقیقت ہے. سب کو پتہ ہے, ہم بہت دیر سے اس کے اوپر شور مچا رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے علاوہ کچھ نہیں. سوال بس اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب بھی ان کی رہائی ہو جائے گی یا ابھی بھی کسی طرح بھی روڑے ہٹکائے جائیں گے, تو یہ ابھی دیکھنا ہوگا. لیکن ادروائز جہاں تک یہ کیس کی بات تھی یہ تو کیس ختم